भरोसे पर, उस इल्म की ताकत पर तकब्बुर करें, लोगों के साथ बदसलूकी करें कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ। यही चीज़ तो शैतान को खा गई थी कि वो इबादत करते 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 फरिश्तों तक जा पहुँचा। फिर जब आर्डर हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वो कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं कैसे सजदा करूं इस इंसान को, खलक़तनी मिन नार, मैं तो आग से पैदा हुआ, मिट्टी को कैसे सजदा करूं, व खलक़तहु मिन तीन, इसको तो मिट्टी से बनाया गया। उसके अंदर ये तकब्बुर आ गया। रब करीम ने इरशाद फरमाया व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम पर लानत हो, चले जाओ मेरे आसमान से। और फिर दोबारा अल्लाह के दरबार में लौटता है और कहते हैं अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे ज़िंदगी अता फरमा। इसमें भी अजीब नुक्ता है कि वो मरदूद होने के बाद भी दोबारा मांगता है तो उसी से मांगता है, उसको पता है मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। अल्लाह मालिक है हर चीज़ का, जो कुछ मिलेगा उसी के दरबार से मिलेगा। जो इस दरबार से मायूस हो गया, अपने रब की ज़ात से मायूस हो गया, तो ये तो कुफ्र का नज़रिया है। अल्लाह ताला ने बार बार मुख्तलिफ मकामात पर हमें हिदायत फरमाई। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। रब करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। लंबी आयत है आगे चलकर। इस पर पहली बात तो यह है कि रब की ज़ात पर एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए आदमी तवक्कल पर काम करता है और पूरी मेहनत और इखलास नीयत से, अच्छी नीयत से काम करता है। और जो लोग अच्छी नीयत के लोग हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते भी खोलते हैं। और हमें भी हिदायत की गई है कि जो लोग पता चल जाए ये मुखलिस हैं, अच्छे हैं, उनके साथ भरपूर ताउन किया जाए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करें, अच्छाई के लिए ताउन करें और बुराई से एक दूसरे को रोकें। जब भी इंसानियत का तकाजा भी यही है, जब भी इंसान जमा हो, इंसानियत की भलाई के लिए मशवरा हो। इंसान वो जैसा भी हो, एक हिंदू भी है, सिख है, दुनिया में ईसाई है, किसी मजहब का है, किसी से ताल्लुक़ रखता है, इंसानियत का तकाजा ये है इंसान जब मिलकर बैठें तो भलाई की बात करें। हमें अफसोस होता है कि इंसान होकर हम सियासी लिहाज से, किसी लिहाज से भी एक दूसरे को बुरा कहते हैं, तो वो इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत तो ये है कि इंसान के लिए भलाई सोचे, अपने खालिक को पहचाने, अपने रब को पहचाने, उनके अल्लाह के अहकामात पर पाबंद होने की कोशिश करे। और इस्लाम हमेशा रहम दिली का हमें सबक देता है। बहरहाल अभी हम इस बात के लिए अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह से तौफीक भी मांगते हैं कि कोशां हैं इस काम के लिए कि अल्लाह के कुरान से रोशन कर दें धरती को। अल्लाह हमें ये तौफीक दे दे। हमारी कोई ताकत नहीं, हम तो अल्लाह से डरते हैं हमसे कोई गलती ना हो जाए। अल्लाह अगर हमसे कोई गलती हुई है कलाम मुक़द्दस पढ़ने के दौरान और इसको समझने के दौरान या समझाने के दौरान या तबलीग के अंदाज में कोई गलती हुई है, अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं, तेरी मदद के उम्मीदवार हैं। और हम चाहते हैं जिस तरह जितने अल्लाह वाले गुज़िश्ता गुज़रे हैं उन्होंने हमेशा अच्छे अंदाज में अल्लाह के दीन को फैलाया। आजकल सिर्फ तबलीग अकेली नहीं, उसके साथ साथ हमने अच्छा किरदार पेश करना है। और ख़ास तौर पर जिस तरह हदीस शरीफ में आता है कि अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। दूसरे नंबर पर अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। हमने सुना है पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनके लंगर चला करते थे। ये इन्होंने अखज़ किया है मदीने वाले के इरशादात से कि लोगों को खाना खिलाओ। ये है हमदर्दी, ये है गमखारी। हम इस काम के लिए कोशां हैं। हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो मुखलिस अपने महबूब बंदे मिला दे
جن کے ساتھ ہم مل کر تجھ کو راضی کر سکیں، تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں، ہمدردی اور غمخواری کر سکیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ بندے ملا دے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، اے اللہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے مانگنا، ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے کوشش کرنا۔ اے اللہ آپ کے اوپر ہے عطا کرنا، آپ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب مل کر یہی دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے ملا دیں۔ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر سکرین پر لکھوایا ہوا ہے، جو بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فون کرتے ہیں پھر وہ شرم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بند کر دیتے ہیں، دوبارہ میں بار بار ان کو فون بھی کر لیتا ہوں کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، ہم حاضر ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما دے اپنی انسانیت کے لیے۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت رکھتا ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، وہ کیسے اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ اللہ نے اتنی پیاری مخلوق بنائی ہے اپنی، اور سب سے مقدس مخلوق بنائی ہے جس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس میں مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، سب کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اتنے خوبصورت انسان سے بھلائی نہیں کی تو اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ہم نے بھلائی نہیں کی۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی عورت نے جب کتے کے ساتھ بھلائی کی وہ جنت میں چلی گئی، یہ تو حضرت انسان ہے۔ بہرحال میں موضوع شروع کرتا ہوں، اور اس موضوع کے دوران بھی ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم بھلائی کی بات اور بھلائی کا میسج اپنے مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب اور پیارے بندے ملاتے رہیں۔ ہم ان کے ساتھ بالکل ہی سادگی کے ساتھ پیش آئیں، ہمدردی کے ساتھ، بجائے کہ ہم تکبر کریں کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا میں بڑا ہوں یا کوئی اور چھوٹا ہے مجھ سے، میں زیادہ ہوں، مالدار ہوں یا وہ غریب ہے۔ یہ باتیں جن سے اسلام منع فرماتا ہے۔ یہاں ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو جن میں کافی پیغمبر موجود ہیں، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کو پوری کائنات سے منتخب فرمایا۔ اب یہاں بھی ایک راز ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، لیکن آل عمران ان میں ہیں حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی بندی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانگتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں ان کو وقف کر دوں گی۔ اتنی عظیم نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی لسٹ میں آل عمران کو ڈال دیا۔ دیکھیں نیت کہاں سے کہاں لے گئی انسان کو، نیت اتنی عظمت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ یہ پیغمبروں کی لسٹ ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آگے فرمایا آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا صرف ذکر کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ ان کی والدہ پیغمبر ہے، لیکن کون سی لسٹ میں ان کا ذکر کیا گیا؟ پیغمبروں کی لسٹ میں۔ کس وجہ سے انہوں نے منت مانگ لی؟ اپنے بیٹے کے لیے وقف ہونے کی دعا کر دی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانگتی ہوں کہ تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، میرا مالک سننے والا اور علم والا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی عظیم دعا ہے، کبھی بیٹا پیدا نہیں ہوا پہلے سے منت مانگ لی ہے کہ اے اللہ جو بیٹا آئے گا وہ تیرے راستے میں وقف ہوگا، قبول فرما لے، فتقبل منی، اے اللہ قبول فرما۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں یہ تو بیٹی ہے۔ مسجد الاقصی کا یہ دستور تھا، بیٹے کو لے لیتے ہیں، بیٹی کو نہیں لیتے۔ تو وہاں کے جو اس وقت اللہ کے پیغمبر موجود تھے، تو آگے چل کر قصہ ہم تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹی ہے، تو واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے منت مانگی ہے اور بیٹا قبول ہوتا ہے، بیٹی قبول نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹی اور بیٹے میں فرق ہے، وہ تو بیٹا قبول کرتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیسی دعائیں مانگتی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ میرے خیال کے مطابق 35 کے قریب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مقدس کے اندر، اور پوری صورت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے۔ دعا مانگتی ہیں کہ اللہ اس کو اور اس کی آل کو شیطان کے پنجوں سے بچانا، جو شیطان مردود ہے۔ فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، رب نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اچھی قبولیت عطا فرمائی اور اچھی نشو و نما ہوگی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جو وہاں کے انچارج تھے مسجد الاقصی کے، انہوں نے ان کی کفالت فرما لی، وہ ان کے انٹر میں آ گئیں، نگہبانی کرنے لگے۔ اللہ کے آرڈر سے ہوگا سب کچھ، کیونکہ اللہ کے بغیر آرڈر سے کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ کسی شاعر نے کہا، عرب کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں جن کا نام ہے ابی العتاہیہ، ان کی ماضی کی زندگی اور ہے، لیکن زندگی کے آخر میں ان میں جو زہد آیا اور تقوی آیا اور اللہ کی انہوں نے جو شان بیان کی، بڑی عظیم شاعری ہے ان کی۔ ان کا یہ شعر ہے کہ فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ شَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہمیں تعجب ہے کہ کیسے گناہگار لوگ گناہ کرتے ہیں، یا تکبر کرنے والے تکبر کرتے ہیں۔ ہر چیز، ہر حرکت، ہر سکونت، ہر چیز گواہی دیتی ہے، پرندہ ہے، درخت ہے، چلنے والی چیز ہے کہ اللہ ایک ہے، اس چیز کی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اقبال نے بھی کہا تھا کہ میں ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہر چیز نشاندہی کرتی ہے اپنے مالک کی، اپنے خالق کی۔ آگے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس رزق موجود ہے۔ مریم علیہ السلام چھوٹی بچی، ان کے پاس رزق موجود ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آئے، بے موسم پھل کہاں سے آئے، کہاں سے لائی ہو؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے۔ مریم علیہ السلام معصوم بچی اللہ کے آرڈر سے جواب دیتی ہے کہ رزق اس رب نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تعلیم ہو، بڑی سند ہو، بچوں پر ہم سختی بھی کرتے ہیں، بھئی تعلیم حاصل کر لو، علم حاصل کرنا ضروری ہے،